अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, 11 मई 2013 ते मुल्क में आम चूंडूं थी गुज़रियूं, जंहिंमें सभिनी सियासी पार्टियुनि हिसो वरितो। 2013 जी इन्हनि आम चूंडुनि खां पोइ मुल्क में चूंडुनि जे हवाले सां जाइज़ो वठण जे लाइ असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब खे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। वजीउद्दीन साहब, आप कैसे देखते हैं 2013 की इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? आपसे अर्ज़ करूं कि एजिटेशन करना भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। बस एजिटेशन करते हुए इस बात का ख्याल करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लिया जाए। जो भी प्रोटेस्ट हैं वो पीसफुल और पुरअमन होनी चाहिए, और जो एजिटेशन है उसके नताइज मुकाबलतन ज़्यादा क्विक होते हैं, ज़्यादा प्रॉम्प्ट होते हैं। अगर लोग सड़कों पे आते हैं तो जो भी इदारे हैं उनको इस बात का एहसास होता है कि मामला जो हैं वो सीरियस हैं और हाथ से भी निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट ग़ालिबन किसी हद तक हासिल होगा। इलेक्शन कमीशन ने कराची में जो NA 250 है उसमें 44 सीटों के बारे में रीपोलिंग का कहा है। MQM कह रही है कि सारों की रीपोलिंग होनी चाहिए। एक्चुअली देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि दुनिया इतनी एडवांस कर चुकी है, जो टेक्निक्स हैं वो इतनी सोफिस्टिकेटेड हो चुकी हैं कि अगर तो इलेक्शन कमीशन एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करे, वहाँ पर न सिर्फ एक एक पोलिंग स्टेशन बल्कि एक एक पोलिंग बूथ को भी देखे कि वहाँ क्या हुआ है, तो ये बिल्कुल वाज़े हो सकता है कि अगर तो अंगूठा लगा है काउंटर फॉइल के ऊपर तो कहाँ सही लगा है और कहाँ गलत लगा है। क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है। मेरी अपनी बेटी वोट करने के लिए गई, तो उसका कहना ये है कि उसके नाम के अगेंस्ट, अब वहाँ फ़ोटोग्राफ मौजूद है, जो इलेक्ट्रल लिस्ट है उस पर फ़ोटोग्राफ मौजूद है। फिर जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने उसको टैली करना है CNIC से, शनाख्ती कार्ड से भी। उसके बावजूद उसने कहा कि वहाँ पर अंगूठा लगा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो वोट पड़ चुका था। तो मैंने जब कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये कैसे हुआ, तो खातून बैठी हुई थी, लेडीज़ पोलिंग बूथ था वो, तो उसने कहा छोड़ें जी, आप, मैं आपको देती हूँ, आप दोबारा अंगूठा लगाएं, और उसको बैलेट पेपर उन्होंने दिया। वहाँ पर बैलेट कास्ट करने के लिए स्टैम्प तक मौजूद नहीं थी, और जिसको भी उसने वोट कास्ट करना हुआ वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उसने अंगूठा लगाया। तो मेरी अर्ज़ जो है वो ये है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं कि अगर तो इन मामलात को इनकी माइक्रो एनालिसिस हो तो इलेक्शन कमीशन यकीनन इस नतीजे के ऊपर पहुँच सकती है कि कहाँ कहाँ धांधली हुई है, किस हद तक हुई है। मे बी उस काम में 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकता है, आहिस्ता आहिस्ता चलें। लेकिन ये जो रिगिंग का उनसर है इलेक्शंस में, इससे हमको आज़ाद होना चाहिए। क्योंकि अगर तो लोग डेमोक्रेसी के अंदर अपनी विल को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, अपने ख़यालात को ट्रांसलेट नहीं कर सकते अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की शक्ल में, तो डेमोक्रेसी तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। किस तरह दूर किया जा सकता है, किस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन के तस्वुर को, एक जो बात थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको किस तरह यकीनी बनाया जा सकता था? मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए थे? क्योंकि जिस तरह की शिकायत मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से आ रही हैं, किसी ने कबूल किए नतायज, किसी ने नहीं किए, किसी ने दोबारा इंतखाबात की बात की है, तो क्या इक़दाम यकीनी बनाने चाहिए थे कि इस तरह की शिकायत ना होती? देखें, अगेन दिस इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। बुनियादी बात जो है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी किसी भी इलेक्टरल प्रोसेस में कौन होता है? पोलिंग ऑफिसर होता है। पोलिंग ऑफिसर कौन नॉमिनेट करता है? प्रोविंशियल हुकूमत नॉमिनेट करती है। और उसके बाद जो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन उन्हीं लोगों में से सेलेक्ट करके और डिप्यूट करती है। रिटर्निंग ऑफिसर
اس ایریا کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہوتا ہے، یہ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن پولنگ آفیسرز جوڈیشل آفیسرز نہیں ہیں، ان کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو پولنگ آفیسرز کو حکومت وقت نامینیٹ کرتی ہے تو کیا سفیشینٹلی ان ایڈوانس ان کو نامینیٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا الیکشن کمیشن ان ایڈوانس ان کی اسکروٹنی نہیں کر سکتی؟ کیا ایسے آدمیوں کو پولنگ اسٹیشنز پہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جن کا اس پرٹیکولر ایریا سے کوئی انٹرسٹ نہ ہو؟ اگر وہاں اس ایریا سے انٹرسٹ نہیں ہوگا تو ریگنگ سے بھی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں کوئی اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ انفارچونیٹلی our الیکشن کمیشن ہیز فیلڈ ان دس، بالکل یہ واضح بات ہے۔ تو یہ ایک اس بات کو اگر صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا، کئی پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہا کہ جی پولنگ اسٹیشنز کے اندر بھی فوج کی پریزنس ہونی چاہیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ پولیس سیاسی پارٹیوں کے نامینیز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رینجرز خریدے جا چکے ہیں، تو اگر فوج کے لوگ اندر پولنگ اسٹیشنز کے موجود ہوتے، اب کیا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ میرے ساتھ ایک ملازم ہے، اس نے کہا کہ جی میں ووٹ کرنے کے لیے گیا، تو مجھے انہوں نے بیلٹ پیپر دیا اور اس کے اوپر ٹھپا پہلے سے لگا ہوا تھا، اچھا، اور وہ کہہ رہے تھے بس یہ ٹھپا ہے، یہ رکھ دیا ہم نے، تم جاؤ۔ اس نے کہا جی ایسے تو کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی ہے، آپ مجھے میرا کاغذ دیں تاکہ میں اس کو مارک کروں۔ وہ کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کرنا چاہ رہا تھا اس مسئلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ They did not allow him۔ اور وہ ایکچولی بندے آ رہے تھے، ان کے بیلٹ پیپرز کتابوں سے الگ کر کے رکھے جا رہے تھے، ان کے اوپر وہ خود اسٹیمپ لگا رہے تھے اور اسٹیمپ لگا کر کے ساتھ رکھ رہے تھے۔ نتیجے کے طور کے اوپر پوری گڈیاں جو ہیں وہ بعد میں ڈالی گئیں۔ اگر وہاں پر فوج متعین ہوتی، جس کی کوئی خوبی اور ہے یا نہیں ہے، کم از کم ڈس انٹرسٹڈ ہے ان معاملات کے اندر، کم از کم اس بات کو ایشور کر سکتی ہے کہ زور زبردستی نہ ہو، ووٹر اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 3 مہینے تھے، 3 مہینے نہیں، اس مرتبہ تو 60 دن کا تھا، 2 مہینے تھے الیکشن کمیشن کے پاس، کیا اتنی سی بات ایشور نہیں کی جا سکتی تھی؟ جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف کہہ رہا تھا کہ میں ہر لحاظ سے کوآپریٹ کروں گا، ایکچولی ہر لحاظ سے کوآپریشن نہیں ہوئی۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن نے بروقت یہ معاملات کیے ہوتے تو یہ جو مختلف بوتھس میں اور مختلف پولنگ اسٹیشنز میں آل اوور پاکستان، میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آل اوور پاکستان جو کچھ بھی ہوا ہے، جہاں پر بھی وننگ کینڈیڈیٹس ہیں وہاں مسئلے یہی ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ پھر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ بنیادی طور کے اوپر ہمارا جو الیکشن کے لاز ہیں وہ فالٹی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک تو لوگوں کی میجورٹی ووٹ نہیں کرتی، اس مرتبہ غالباً کی ہے، 50% سے زیادہ ووٹ آیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر 38, 39, 40 اس میں ہوتا ہے، تو مائنورٹی ووٹ کرتی ہے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ 5-6 کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں بھی جو ان کے درمیان میں میجورٹی ہے، یعنی ان کا 51% وہ نہیں ہوتا، بلکہ فرسٹ پاس دا پوسٹ والی بات ہوتی ہے، جس کے ان 6 آدمیوں میں سب سے زیادہ ووٹ ہیں وہ الیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو مائنورٹی الیکٹ کرنے والی، اس کے بعد جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں اس میں بھی جو مائنورٹی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے۔ تو دس از رانگ۔ یورپ میں انہوں نے اس سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر تو 5-6 کینڈیڈیٹس ہیں اور ان میں سے 2 آدمی اوپر کے سامنے آتے ہیں، پہلا اور دوسرا، اس میں ری رن ہوگا، دوبارہ الیکشن ہوگا، اور جس کے 51% ہیں وہ الیکٹ ہوں گے۔ جرمنی میں وہ اس سے بھی آگے گئے ہیں، اسرائیل میں وہ اس سے بھی آگے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ریپرزنٹیشن جو ہے وہ انڈیویجول کی نہیں ہونی چاہیے،
پولیٹیکل پارٹیز کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پروپورشنل سسٹم ہے الیکشن کا، پروپورشنل ریپرزنٹیشن وہ ہونی چاہیے، اس میں جس طبقے کے 5% ووٹ بھی ہیں وہ بھی ریپرزنٹڈ ہے. اگر مائنورٹی ہے، مائنورٹی کے اپنے ووٹس ہیں، اگر تو اور دوسری اقلیتیں ہیں ان کے اپنے ووٹس ہیں، اگر مختلف سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے ان کے اپنے ووٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرل لاز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور الیکٹرل لاز کو ریکٹیفائی کر کے، ماڈیفائی کر کے پھر ان کی پراپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی ذمہ دار ہیں دے مسٹ بی کال ٹو بک. اب آج کل آپ کے ہاں میڈیا کے اندر، خاص طور پر الیکٹرانک جو میڈیا ہے، اس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ خود الیکشن کمیشن کا احتساب ہونا چاہیے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. ایک جگہ تو میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے چیف الیکشن کمشنر شوڈ بی پٹ آن دی ایگزٹ کنٹرول لسٹ، جانے مت دو اس کو یہاں سے، کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے یہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. اگر لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہو جائے، یہاں پر چوری نہیں ہوا، میری نگاہ میں جو میں جانتا ہوں راب ہوا ہے، ڈاکہ پڑا ہے، تو اس کی ایگزامینیشن ہونی چاہیے. بٹ دین ایز آئی سیڈ اوریجنلی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی مشینری شوڈ کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی مشینری کو یہاں رک جانا چاہیے. جو الیکٹ ہو گئے ہیں انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور یہ کوشچنز جو ہیں اپروپریٹلی پراپر فورم میں اداروں کے اندر کوشچن ہونے چاہیے، اور وہاں پر یہ ایشور ہونا چاہیے کہ اگر تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تو دی پروسیس شوڈ بی آن، جہاں سے کہ کریکشن ہو سکے. اچھا، چاروں صوبوں میں جو صورتحال تھی وہ سب کے سامنے ہے، لیکن خاص کر اگر ہم کراچی پہ بات کریں تو کراچی کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں 11 مئی کو جو کراچی میں ہوا؟ دیکھیں، کسی بھی علاقے سے یہ خبر نہیں آئی کہ پولنگ 3-4 گھنٹے تک شروع نہیں ہوئی. اس معاملے میں کراچی منفرد ہے کہ جہاں پر 3-4 گھنٹے پولنگ شروع نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً آدھا یا 1/3 دن تو ویسے ہی گزار دیا. اب اس طرح کے کیس میں الیکشن کمیشن کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنا کہ جی 5 سے لے کے 8 بجے تک ہم ٹائم بڑھاتے ہیں، غلط ہے بالکل. جہاں پر کہ پولنگ 3 گھنٹے نہیں شروع ہو سکی اس کو وہیں روک دیں، اس کو اگلے روز کر لیں. اگلا روز اتفاقاً سنڈے تھا، آسانی سے ہو سکتا تھا، پہلے چھٹی وہاں موجود تھی، تو نہیں کیا گیا. یہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے یہاں کے الیکشنز کو کوسچن نہ کیا ہو. اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ ری الیکشن ہو کراچی کی ساری کانسٹیچوئنسیز میں. اس میں وہ لوگ جن کا تعلق الیکشن کمیشن سے ہے وہ تمام پروز اینڈ کونس دیکھ کر کے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف کراچی میں نہیں، سارے پاکستان میں ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، اور ری کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ اسکروٹنی بھی ہونی چاہیے بیلٹ پیپرز کی اور بیلٹ پیپرز کے جو کاؤنٹر فوائلز ہیں. اور وہ اس کے لیے فوکس کیا ہونا چاہیے؟ ہر پولنگ اسٹیشن. اگر یہ کر لیا جائے تو جتنے بھی اسپوریس ووٹس ہیں پورے ملک میں، پورے ملک کے طول و عرض میں سب ختم ہو جائیں گے. جہاں پر رزلٹ غلط ہیں وہ ریکٹیفائی ہو جائیں گے. یہ تو آسانی سے ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بس بات اتنی ہے کہ کیا آپ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ کیا آپ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو جو ووٹ دینے کا حق ہے اور ووٹ دینے کی بنیاد کے اوپر تبدیلی کرنے کا حق ہے، کیا آپ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا وہ حق ڈینائی نہ ہو، ان کو وہ حق دیا جائے؟ اگر وہ ہے تو آسان ہے بالکل. بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد کنٹینیو کر دیں. ناظرین وقت ہے بریک جو وٹھوں تھا بریک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا، پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا چیلنجز ہیں نئی حکومت کو اب؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ
سب سے امپورٹنٹ چیلنج تو لا اینڈ آرڈر کا ہے، کیونکہ کسی بھی مملکت کی، کسی بھی اسٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے اپنے سٹیزنز کو، جس میں ہم پوری طرح فیل ہو چکے ہیں۔ اب اس میں ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نیٹو فورسز اور ویسٹرن پاورز افغانستان سے نکلنے والے ہیں، اور وہ جو وہاں کا لوکل ایلیمنٹ ہے جس کو طالبان کہا جاتا ہے، اس سے نیگوشیٹ نہ صرف یہ کہ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ کر بھی رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیولپمنٹ کے پازیٹیو اثرات پاکستان کے اوپر بھی ہوں گے۔ ہمارے ہاں کے جو طالبان ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق افغان وار آف انڈیپینڈنس سے نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق کسی بھی لحاظ سے مغرب کے ساتھ کانٹیسٹ کا نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان کا بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں، یہ تو پاکستان کو نہیں چلنے دیتے، یہ تو پاکستان کے جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو پر اٹیک کرتے ہیں، یہ تو پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو تباہ کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان میں جو خواتین کی تعلیم ہے اس کے دشمن ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی بات چیت تو کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہے کہ بات چیت نہ کرنی پڑے، لیکن ان کے ساتھ بات چیت بہت احتیاط کے ساتھ کرنی پڑے گی، اور ان کا وہ ایلیمنٹ جو کہ جس کو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے تخریب کاری کے، اس کو آئسولیٹ کرنا ہوگا۔ لیکن پچھلے 5 سالوں میں بھی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی، لیکن ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جوں کی توں رہی، جیسا آپ نے دیکھا۔ آنے والی حکومت کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی حکومت ہماری گئی ہے، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی جینوئن ایفرٹ نہیں کی، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی طالبان جو ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیے کون فائنانس کر رہا ہے، مجھے پتا ہے کون فائنانس کر رہا ہے، آپ کو پتا ہے کون فائنانس کر رہا ہے، تو اس سورس آف فائنانس کو ڈرائیو کر دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ میں بات چیت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو پاورز ہیں جو ان کو بیک کر رہی ہیں، اب 18 انڈیا کے کونسولیٹ جو ہیں وہ افغانستان کے اس سائڈ کے بارڈر کے اوپر کھلے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ ایکچولی جو کچھ بھی کشمیر کے اندر وار آف انڈیپینڈنس چلی اور چل بھی رہی ہے اس کا جواب دے رہے ہیں آپ کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کمپلیکس فینومینن ہے پاکستانی طالبان کا، اس کے ساتھ بہت ڈیلیکیٹلی ڈیل کرنا چاہیے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ثبوت فراہم کرنے چاہیے کہ جی یہ کیا ہے، یہ کس کی پروجیکشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایڈیکویٹلی اس مسئلے کو ایڈریس کیا گیا اور سمجھا گیا کہ اس کی روٹ کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، تو یہ کوئی حل ہونے میں دقت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، انصاف کی فراہمی کو کیسے ممکن بنایا جائے، کیسے جو ہے وہ کہ انصاف لوگوں تک پہنچ سکے، مل سکے؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو بھی پاکستان میں حکومتیں آتی ہیں وہ بڑے بڑے سرداروں کی، بڑے بڑے وڈیروں کی، بڑے بڑے ملکوں کی، بڑے بڑے چودھریوں کی، بڑے بڑے قوانین کی حکومتیں آتی ہیں، اور انصاف ان کی نظر کے اندر جو ایک پرائیورٹی کی لسٹ ہوتی ہے 15-20، اس میں آتا ہی نہیں۔ تو بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شعبے کو فنڈز پرووائڈ کرنے چاہیے۔ اب ایک ایک سول جج، ایک ایک میجسٹریٹ، اس کے بعد 200 کیس پڑے ہوئے ہیں، وہ کیسے نمٹائے گا؟ خود الیکشن کمیشن، جیسے آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 850 کانسٹیچوئنسیز کا الیکشن ہوا ہے، اور ہر کانسٹیچوئنسی میں کم از کم 3-4 الیکشن پٹیشنز پڑیں گی۔ اب الیکشن کمیشن نے ان 850 کانسٹیچوئنسیز کے لیے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر پٹیشن کو 120 دن میں تصفیہ اس کا ہونا چاہیے، ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، 14 ٹرائبونل قائم کیے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک سول جج جس کے پاس 200 کیس پڑے ہوئے ہیں ایک دن میں کتنے کیسوں کو ڈسپوز آف کرے گا؟ وہ 200 کیس تو اٹھا بھی نہیں سکتا. تو میری عرض جو ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کے محکمے کو جس طریقے سے ایک اسٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ ملا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. کیا پالیسی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں تک فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے؟ میری نگاہ کے اندر سب سے اہم عدالتوں میں لوور عدالتیں ہیں، سول جج کے عدالتیں ہیں، میجسٹیریل کورٹس ہیں. وہاں پر کمپیٹنٹ لوگوں کی بھرتی ہونی چاہیے، وہاں پر ضرورت کے مطابق بھرتی ہونی چاہیے. وہاں کے اسکیلز آف پے جو ہیں ان کو ہائر لیول کے اوپر کرنا چاہیے. ان کو وہ مراد دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. میں جب چیف جسٹس تھا سندھ کا تو میں نے کراچی کے ڈسٹرکٹ کا انسپیکشن خود کیا. آپ یقین کیجئے کہ وہاں پر جو کورٹ آفیسز ہیں وہاں پر فائل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور جو ڈسپوزڈ آف کیسز ہیں، جو وہ کیسز ہیں جن کا تصفیہ ہو گیا ہے، وہ اس طریقے سے فائلیں جو ہیں بوریوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ ردی کے پیپرز بھی جو ہیں بہتر طریقے سے رکھے جاتے ہوں گے. تو کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہیں. عدالتوں کی بلڈنگز اگر آپ دیکھیں تو ان کا عجیب و غریب حال ہے، وہ پجن ہولز بنے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک معمولی سی بات بتانا چاہوں گا. میں عمرے کے لیے گیا ہوا تھا تو مسجد نبوی کا جو بیک سائیڈ ہے وہاں پر میرا ہوٹل تھا. میں وہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا ایک بڑی عظیم الشان عمارت بنی ہوئی ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ یہ یہاں کی عدالت ہے. یعنی ایک وہ حکومت جہاں پر کہ بادشاہت ہے، وہ بھی اس بات کو ایشور کیے ہوئے ہیں، اس بات کو ریئلائز کیے ہوئے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں پروقار ہونی چاہیے، عدالتیں جو ہیں پرفارمنگ عدالتیں ہونی چاہیے. ہمارے ہاں جیسے میں نے آپ عرض کیا کہ یہ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو شروع سے حکومتیں رن کرتے آئے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پر انصاف ہو. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں جرگے ہوں، ہمارے ہاں جھگڑے ہوں تو لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم سازشی بٹھائیں، پنچ بٹھائیں. عدالتوں میں جانے کا کیا کام ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ معیشت کو کیسے مستحکم بنایا جا سکتا ہے؟ جی سب سے بڑی بات تو کرپشن ختم ہونی چاہیے. جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پرائرٹیز اسٹیبلش ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کسی بھی ملک میں سب سے اہم تجارت کا شعبہ کون سا ہے؟ انٹرنیشنل ٹریڈ. اگر آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں ان کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہاں بیلنس آف ٹریڈ کا ڈفرینس جو ہے وہ 8-10-12 بلین ڈالرز کا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، جو کیسے پورا ہو رہا ہے کہ جی ایکسپیٹریٹ پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اس سے کسی حد تک پورا ہوتا ہے، فورن ایڈ آتی ہے اس سے کسی حد تک پورا ہوتا ہے، پھر بھی نہیں پورا ہو پاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی امپورٹس کو ریشنلائز کریں، اپنی ایکسپورٹس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور دونوں کے درمیان ایک بیلنس لے کر کے آئیں. اور اس کے بعد پھر جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس کا پیسہ آئے گا وہ پھر ڈیولپمنٹ کے اندر کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی میں خرچ ہوگا، اور ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. کرپشن کی جڑوں کو کیسے اکھاڑا جا سکتا ہے اور کس طرح اداروں کا احتساب کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. دیکھیں کرپشن کو ٹھیک کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے نیب ہے، جیسے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، جیسے آئی بی ہے، دوسرے ادارے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اداروں میں اپوائنٹ کرنے والے وہ ہیں جو خود کرپٹ ہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں کہ جو کرپٹ ہوتے ہیں، جو پہلے اپنی جان بچاتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ لوگ جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں ان کو بچاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں میں جو تعیناتیں ہونی چاہیے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی سپرویژن ہونا چاہیے، اور وہ عدالتی سپرویژن سے بہتر کوئی سپرویژن نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے قانون میں کہ اگر آپ نے کسی جگہ کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے, محفوظ بنانے کے لیے گارڈ مقرر کر دیے جو اس کو محفوظ بنا رہے ہیں, تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں, ہو ول گارڈ دی گارڈز؟ ان گارڈز کی دیکھ بھال کون کرے گا کہ یہ گھر میں نہ گھس کے بیٹھ جائیں, جیسے ہمارے ہاں اینٹی کرپشن کے ادارے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں. ہو ول گارڈ دی گارڈز؟ تو جب تک وہ میکینزم نہ ہو, اور جب تک کہ جس طریقے سے امریکہ میں یا دوسرے ممالک کے اندر وہاں پر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, اگر تو کانگریس پاورفل ہے تو ایگزیکٹو بھی اتنی پاورفل ہے کہ کانگریس کو کنٹرول کرے, اگر تو وہ پاورفل ہیں دونوں تو سپریم کورٹ اتنی پاورفل ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی کہ وہ سب کو قابو کرتی ہے. تو دیئر فور یہ جو پرنسپل ہے ہو ول گارڈ دی گارڈز, اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, آخری سوال میں آپ سے کروں گی, 2 منٹ پروگرام کے بچے ہیں. جو ووٹ کے حوالے سے جو باہر بیٹھے تھے ہمارے پاکستانی, ان کو ووٹ کا جو ہے وہ رائٹ نہیں مل سکا, انہوں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ایک ہمارا بہت بڑا فیلیور ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ باہر کے لوگ پاکستان میں کچھ نہیں تو $15 بلین یہ ہر سال بھیج رہے ہیں, اور ان کو آپ ووٹ نہیں دے رہے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ اب سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ ملنا چاہیے. ایک آرڈیننس بھی ایشو ہو گئی ہے ان کو رائٹ آف ووٹ دینے کے لیے, لیکن وہ اتنی دیر سے ہوئی ایشو کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانا چاہیے, اس آرڈیننس کو. اس میں اگر کوئی کریکشن کی ضرورت ہے, بہتری کی ضرورت ہے, وہ کریکشن کرنی چاہیے. اور آئندہ سے خواہ کوئی بھی الیکشن ہو, میں تو کہتا ہوں لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہوں, اس میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے اور ان کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. بہت شکریہ وجود الدین صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, پروگرام جو وقت تے ختم تو تھے, دیندا اجازت, اللہ واہی.